Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ खादमों, सेल लीडर्स और एवेंजलिस्ट की टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब पर जाकर टेम्पल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए आप सरमन्स, टीचिंग और वर्शिप को एंजॉय कर उससे बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि न्यूमटोलॉजी के हवाला से हमारे प्रोग्राम जारी और सारी हैं और इस हवाले से आज ये 20th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और आज जिस टॉपिक के बारे में हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से टीचिंग को हासिल करेंगे वो है चर्च इन फिलडेल्फिया एंड की ऑफ डेविड, फिलडेल्फिया की कलीसिया और दाऊद की कुंजी। नाज़रीन, इस हवाले से आज दो क्वेश्चन हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से करेंगे। पहला क्वेश्चन, फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहा गया कि वो जो दाऊद की कुंजी रखता है का मकाशफा बताएं और ये भी कि मैंने एक दरवाजा खोल रखा है और खोले हुए को बंद और बंद को कोई खोल नहीं सकता के बारे में तालीम दें। फिलडेल्फिया की कलीसिया का थोड़ा सा जोर और मुखालिफ ये जान जाएंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, और थामे रहने और कोई तेरा ताज छीन न ले और सतून बनाने के अजर का मुकाशफा और उस पर नामों के मुतालिक बताएं और आज की कलीसियाओं के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम आज के इस टॉपिक के हवाला से रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद हम अपने पहले सवाल के आंसर की जाने बढ़ेंगे। रूहानी तलीमी चार्ट का क्लिप आपने देखा और अब हम अपने पहले क्वेश्चन के आंसर को लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले मैं बिलीवर्स और पास्टर साइमन दो रेफरेंसेस पढ़ूंगा और फिर आज की जो स्टडी है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। मुकाशफा 3 बाब उसकी 7वीं आयत से 13वीं आयत तक। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूंगा, जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और एक रेफरेंस यशायाह 22वां बाब और उसकी 22वीं आयत, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा
پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا۔ آمین۔ بلیور، جیسا کہ نمٹولوجی کے حوالہ سے ہمارا یہ 20واں ایپیسوڈ ہے، اور نمٹولوجی علم الروح القدس کے حوالہ سے 7 اسپرٹ یعنی پرفیکٹ کامل ہولی اسپرٹ پاک روح کے متعلق یہ تعلیم جاری ہے، اور 7 کلیسیاؤں کے اندر روح القدس کا جو فنکشن ہے، روح القدس کا جو رول ہے، اس کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ خدا کے تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے ہیں، اور یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور یہ زمین کے اوپر اب کلیسیا کے اندر جو روح القدس کا آفس ہے اس میں بھیجی گئی ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یہ 7 آئیز، یہ 7 چراغ 7 روحیں ورک کرتی تھی، پر اب ہولی اسپرٹ کا جو دور ہے اس میں کلیسیاؤں کے حوالہ سے جب 7 کلیسیاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع کے دائنے ہاتھ میں شمعدان 7 کلیسیائیں اور 7 ستارے ہیں، تو پھر 7 اسپرٹ کے حوالہ سے ہی تعلیم مکاشفہ میں دی گئی ہے۔ اس لیے ہم 7 کلیسیاؤں کے اندر ہولی اسپرٹ یعنی 7 اسپرٹ کے اوپر تعلیم کو لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے خدا کا بیٹا اس نے روح القدس کو زمین کے اوپر بھیجا تاکہ کلیسیاؤں کے اندر یہ شمعدان روشن رہے، اور ہائی پریسٹ ہمارا یسوع مسیح خود خدا کا بیٹا وہ شمعدان کو آراستہ کرتا ہے اور تعلیم کو دیکھتا ہے، خدمت کو دیکھتا ہے، کاموں کو دیکھتا ہے، اور اسی کے مطابق برکت عطا کرتا ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے 7 اسپرٹ آف گاڈ، خدا کی 7 روحیں، اور سب ٹاپک ہے 7 چرچز، 7 اسپرٹ اور 7 اسٹارز، خدا کی 7 روحیں، 7 کلیسیائیں اور 7 ستارے۔ اور جو ٹیچنگ جس کے اوپر آج دی جائے گی، چرچ ان فیلڈلفیا اینڈ کی آف ڈیوڈ، فیلڈلفیا کی کلیسیا اور داؤد کی کنجی۔ یہ اہم تعلیم جو آج میں دینے جا رہا ہوں کی آف ڈیوڈ کے حوالہ سے، جو فیلڈلفیا کی کلیسیا کے اندر کرائسٹ نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا ہے اس کے اندر جو ہے کی آف ڈیوڈ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کا حوالہ بھی میں نے پیچھے جو ہے یسایا کی کتاب 22ویں باب کی 22ویں آیت میں پڑھا۔ جیسا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، کلیسیا کا رول اسی طریقے سے خداوند یسوع ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور کرائسٹ نے جیسا کہ ہر خط میں بتا رہا ہوں کہ یوحنا رسول کے ذریعے سے یہ خط لکھوایا گیا، اور ہولی اسپرٹ نے اس خط کو لکھوایا، اور خداوند کا فرشتہ یعنی کلیسیا کے اوپر جو سینئر قیادت پاسٹر ہوتا ہے، اینگلوس اینجل میسنجر، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خط کو جو روح القدس کی تحریک سے لکھوایا گیا اور یوحنا نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کلیسیا تک کو پہنچایا۔ ہر خادم جو خداوند یسوع کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ 7 ستارے 5 فولڈ منسٹری روح القدس سے مامور ہو کر خدمت سر انجام دیتی ہے، اس وقت بھی اور آج بھی ساری دنیا کے اندر کلیسیاں جو ہولی اسپرٹ کے تابع ہیں، جیسے یسایہ 11 باب کی 2 آیت کے اندر 7 اسپرٹس کے حوالہ سے بتایا گیا کہ ہولی اسپرٹ ہے، تو جب 7 اسپرٹ مکاشفہ میں ذکر ہے تو ہمیں اس 7 اسپرٹ کی انوائنٹنگ کا پورا پتہ ہونا چاہیے، یعنی خداوند کا روح، حکمت کا روح، خرد کا روح اور معرفت کا روح، خداوند کی قدرت کا روح، خداوند کی مسرت کا روح اور خداوند کے خوف کا روح۔ تو یہ 7 اسپرٹ انوائنٹنگ جو ہے یہ کلیسیوں کے اوپر کر دی گئی ہے، اور کلیسیا کے اندر یہ موجود ہے۔ خدا کا بیٹا مر گیا، زندہ ہوا، آسمان پر جا کر اس نے ہولی اسپرٹ کو میرے لیے، آپ کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے بھیجا ہے تاکہ خادم روح القدس سے تعلیم حاصل کرے۔ وہ ہمارا پیراکلیٹ ہے، وہ روح حق جو سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور اس ٹروتھ کو، سارے کلام کو ہم سمجھ کر اس دنیا کے اندر اس کے گواہ ہوں، اس سے زور حاصل کریں۔ تعلیم مکمل طور پر ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ 7 چرچز کا جو نمونہ دیا گیا ہے، جو خط لکھوائے گئے ہیں، تعلیم دی گئی ہے، اس سے آج کی کلیسیاں سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ فیلڈلفیا جو جیسے دوسرے کلیسیاں ٹرکی کے اندر تھی، یہ فیلڈلفیا شہر بھی ٹرکی کے اندر تھا۔ فیلڈلفیا کا مطلب ہوتا ہے برادرلی لو، برادرانہ محبت۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شہر کا نام تو برادرانہ محبت ہے، اور کلیسیا کے اندر بھی یہ برادرانہ محبت تھی۔ یہ نہیں کہ شہر کے سبب سے، شہر کا نام تو فیلڈلفیا تھا،
پر وہ شہر تو بت پرستی کے اندر تھا. وہاں پر ہر طرح کی غلط تعلیمات تھی اور بتوں کی قربانیاں کھائی جاتی تھی, حرام کاری اور دوسری ہر طرح کا جو بیبلون کلٹ وہاں پایا جاتا تھا. نوسٹرکزم تھا اور بلام کی تعلیم تھی, ایزبل کی تعلیم تھی, یہ ان شہروں کے اندر تھی. کیسر کی عبادت کی جاتی تھی. فیلڈلفیا جو نام تو اس شہر کا ہے کہ برادرانہ محبت, شہر کے اندر برادرانہ محبت نہیں تھی, مگر کلیسیا جو فیلڈلفیا کے اندر ہے اس کے اندر خداوند کی محبت پائی جاتی ہے. اور اس کلیسیا کو جو پہلی 3 باتیں جو انٹروڈکشن کے اندر جو فیلڈلفیا کے فرشتہ کو, خادم کو کہی گئی, آپ ان کے اوپر غور کریں. لکھا جو قدوس اور برحق اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے. تو جیسا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہوہ پاک خدا ہے, اور تثلیث میں جب ہم خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہولی خدا ہے, ہولی گاڈ ہے. ہمارا خدا پاک خدا ہے. جیسے خدا یہوہ پاک خدا ہے, اسی طرح اس کا بیٹا قدوس ہے, پاک ہے, اور اسی طرح تیسرا قنوم ہولی اسپرٹ. تو یہ پاکیزگی کا, قدوسیت کا, قدوس ہونے کا دعویٰ صرف ہم ٹرینٹی کے اندر ہمارا خدا الوہیم خدا اور اس کی ذات پاک ہے, وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. تو وہ قدوس ہے. اور دوسرا برحق ہے, ٹرو گاڈ ہے اور سچائی کا خدا ہے. ٹروتھ جو ہے اس سے نکلتی ہے, سچائی کی تعلیم ہولی اسپرٹ دے رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں, کرائسٹ بھی ٹروتھ ہے. ہمارا جو یہوہ ہے وہ بھی ٹرو ہے. تو ہم ٹرو گاڈ کی اور ہولی گاڈ کی ورشپ کرتے ہیں. تو کرائسٹ نے یہی ٹائٹل جو فیلڈلفیا کی کلیسیا کے اندر جو استعمال کیا گیا ہے, جو قدوس اور برحق, اور تیسری بات داؤد کی کنجی رکھتا ہے. اور جب داؤد کی کنجی کے حوالہ سے تو کی آف ڈیوڈ, یہ بہت بڑا جو ریولیشن اور بہت بڑی ایتھارٹی جو کرائسٹ کے پاس ہے, اس کا ہمیں جاننا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ریفرنس ہمیں یسایہ 22واں باب 22ویں آیت میں ملتا ہے. داؤد کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا, اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا. تو یہ پروفیسی پریڈکشن جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کی گئی, ہمیں اس کا استعمال یہ فیلڈلفیا کی کلیسیا میں کرائسٹ نے کیا ہے. ریزریکٹڈ گلوریفائڈ کرائسٹ نے جو مر گیا مردوں میں سے زندہ ہوا, اس نے یہاں لکھوایا ہے کہ وہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے, کی آف ڈیوڈ. تو ہاؤس آف ڈیوڈ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پر جب داؤد کی کنجی کا, داؤد کا اختیار جو ہے کنگڈم کا وہاں سمجھ ہوگی, تو پھر ہم اس پروفیسی کے مطابق فیلڈلفیا کی کلیسیا کے اندر پاسٹر سائمن اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جو کی آف ڈیوڈ, جو جیسا کہ پکچر کے اندر جو کی آف ڈیوڈ دکھائی گئی ہے, یہ پیچھے ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ پروفیسی ملتی ہے. تو اس کا اہم مکاشفہ بلیورز میں جو دینے جا رہا ہوں, اس پہ توجہ کرنی ہے. تو قدوس اور برحق یعنی پاک خدا, سچا خدا ہے, ٹرو گاڈ ہے, اور ساتھ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے, وہ یہ فرماتا ہے. تو کی آف ڈیوڈ کے حوالہ سے ہمیں جب ہاؤس آف ڈیوڈ, یہودا کا گھرانہ, یہودا کی بادشاہی, جب ہمیں یسایہ کی کتاب میں یہ پروفیسی ملتی ہے, تو یہ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے. تو ہمیں جب پروفیسی کا پتہ چلتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کے دور کے اندر یہ پروفیسی جو ہے کی گئی ہے, اور اس وقت جو شبنا منشی تھا ہاؤس آف ڈیوڈ کے خزانے کا مختار تھا, کیونکہ بادشاہ اسیر ہو کر چلے گئے اور شبنا نے وہاں پر اس وقت کنٹرول کیا. اور شبنا اسیری میں نہیں جانا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پر ہی حکومت کروں, وہاں ہی رہوں. پر وہاں پروفیسی کی گئی, اس کی جگہ پہ الاکیم بن خلقیہ کو جو ہے نامزد کیا گیا, اور اس کے حوالہ سے ہی پروفیسی آگے کرائسٹ کے بارے دی گئی. تو جب ہم شبنا کے حوالہ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں, وہاں پر خزانے کے اوپر یہ مختار تھا, مگر یہ جو الاکیم بن خلقیہ تھا, یہ داؤد کے گھرانے کا, ہاؤس آف ڈیوڈ کا دیوان تھا, یعنی اس کے گھر کا یہ مختار تھا. جیسے داؤد کے پاس بادشاہی کا اختیار تھا, اس کے بعد جو الاکیم بن خلقیہ ہے, اس کے پاس یہ سارا
جو ہاؤس آف ڈیوڈ کا کنٹرول تھا، یعنی کی آف ڈیوڈ جو تھی وہ جو شبنا منشی کے پاس تھی، اس کے بعد اس کا عہدہ چھین لیا گیا اور اس کی جگہ جو الاکیم بن خلقیہ کو یہ سونپ دی گئی، اور پھر آگے پریڈکشن کرائسٹ کے حوالے سے دی گئی کہ اس روز وہ داؤد کی کنجی کو اس کے اوپر رکھے گا، یعنی کرائسٹ کے اوپر، اور یہ فیلڈلفیا کی کلیسیا کے اندر یہ پروفیسی جو فلفل ہوتی ہمیں نظر آتی ہے کہ کرائسٹ نے یہاں پر اس کا استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ داؤد کی کنجی کا مطلب ہے کہ جو داؤد کی بادشاہی، خدا نے داؤد سے عہد باندھا کہ اب تک جو ہے اس کی بادشاہی ختم نہ ہوگی، نہ ختم ہونے والی بادشاہی کا ڈیوڈک جو وہ کوویننٹ باندھا گیا۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو خدا ہے، انسان ہے، داؤد کی نسل سے ہے، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو گویا زندہ ہو کر گلوریفائی کرائسٹ جو ہے داؤد کی بادشاہی جو اب تک قائم رہے گی، مسیح یسوع میں یہ اب تک وہ بادشاہ ہے۔ یروشلم کے اندر اس نے ایز کنگ اناؤنس کیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ اب خدا کا بیٹا، خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے، کہانت کرتا ہے، ہائی پریسٹ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں باتیں کہ وہ ہمارا کنگ ہے اور ہائی پریسٹ ہے۔ ہائی پریسٹ کے طور پر وہ شمعدان کو آراستہ کرتا ہے، ساری تعلیم کو چیک کرتا ہے، جو روح القدس خادموں کو عطا کرتا ہے۔ مگر یہاں پر ہمیں فیلڈلفیا کی کلیسیا کے اندر اس کا ایز کنگ جو ہے وہ فنکشن نظر آ رہا ہے، دیگر کلیسیاؤں کے اندر بھی، پر یہاں پر اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے، یعنی ایز کنگ وہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو جب ایز کنگ بات کرے گا تو گویا اس کی اتھارٹی ساری دنیا کے اوپر، وہ ایز کنگ ہے، اور کلیسیا کے اندر بھی وہ بادشاہ ہے۔ تو کہانت کے طور کے اوپر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور بادشاہ کے طور پر بھی۔ تو یہاں پر جب داؤد کی کنجی رکھتا ہے تو ہمیں جیسا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یسایہ 22واں باب اس کی 22ویں آیت میں پریڈکشن ہے، پر جب ہم 15ویں آیت سے پڑھیں گے اور اس سے پہلے بھی شبنا کے حوالہ سے کہ اس کا عہدہ چھین لیا گیا اور پھر یہ عہدہ جو ہے یہ الاکیم بن خلقیہ کو دیا گیا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ داؤد کی بادشاہی کی آف ڈیوڈ جو تھی یہ ہر جگہ کے اوپر اس کا اختیار تھا۔ گویا اس کے اختیار کے اندر وہ سب لوگ بھی آتے تھے جو ٹیمپل کی خدمت کرتے تھے، ہیکل کی خدمت کرتے تھے، وہ دربان جو دروازوں کے نگہبان تھے، وہ میجسٹریٹ جو اس ہیکل کے پاس ارد گرد ہی رہا کرتے تھے، اور ان کا کام ہوتا تھا کہ ہیکل کے دروازوں کو بر وقت کھولیں۔ مگر ان ایام کے اندر انہوں نے اتھارٹی کا استعمال نہ کیا اور لوگ جو تھے خدا کی ورشپ کرنے سے رہ گئے۔ مگر خدا کا بیٹا کاہن بھی ہے، ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے اور ہمارا بادشاہ بھی ہے، تو گویا یہ اس سینس کے اندر کہ اس کے اختیار کے اندر کلیسیا کا جو وہ ہیڈ ہے، ہمارا کہانت کے طور پر، ہائی پریسٹ کے طور پر، ایز کنگ، دونوں ہی یہاں پر خدمتیں ہماری کرائسٹ کی دکھ رہی ہیں۔ وہ میرا آپ کا سب کلیسیوں کا بلیورز کا بادشاہ ہے اور ہمارا ہائی پریسٹ ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور بادشاہ کے طور کے اوپر ہماری ذمہ داریاں ہمیں سونپتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں خدا کی خدمت کو سر انجام دینا ہے۔ تو گویا کلیسیا کے اندر جو ڈور کا کھلنا ہے، یہ پرستش کرنے کے لیے بلیور جمع ہوتے ہیں، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا جو یسوع مسیح کا کھولا ہوا ہے، جو اس کے اختیار کے اندر ہے۔ جو کلیسیاں روح القدس کے تابع ہے، جو کلیسیاں یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتی ہے، اپنا ہائی پریسٹ مانتی ہے، خدا کا بیٹا مانتی ہے، قدوس ہے، برحق ہے، ان کی زندگیوں کے اندر یہ ڈور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کہا گیا کہ وہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، اور آگے کہا گیا جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کو کوئی نہیں کھولتا، تو یہ اختیار کرائسٹ نے جو ڈور کھولا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے پکچر کے اندر بھی کی آف ڈیوڈ دکھائی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ڈور کھول دیا گیا ہے، کوئی دنیا کا شخص، کوئی ڈیمنز، کوئی ڈیول اس کو بند نہیں کر سکتا، اور اگر بند کر دیا گیا ہے تو کوئی اس کو کھولتا نہیں ہے۔ یہ اتھارٹی، یہ اختیار جو ہے، یہ کنگ ڈیوڈ کا، یہ بادشاہی کا اختیار ہے، گویا کی آف ڈیوڈ، یہ اختیار
میرے اور آپ کے کرائسٹ کے پاس ہے, یسوع مسیح کے پاس ہے, جو اب تک بادشاہ ہے اور ہمارا ہائی پریسٹ ہے, اور ہم اس کے ساتھ جو کہانت بھی کریں گے اور بادشاہی بھی کریں گے, اور اس کے نائب ہوتے ہوئے آج بھی کلیسیوں کے اندر نائب کے طور پر اس کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے, ہمیں زور بخشتا ہے, یہ سیون اسپرٹ ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارا کنگ کرائسٹ وہ یہ ذمہ داری سونپتا ہے. اور جب ہم ہائی پریسٹ کے طور پر کرائسٹ کو دیکھتے ہیں, وہ شمعدان کو آراستہ کرتا, تعلیم کو چیک کرتا, اور جب کی آف ڈیوڈ کی بات آتی ہے کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے ڈور کھولتا ہے کہ ہم منسٹری کو سر انجام دیں. تو ہر خادم, ہر شہر, ہر ملک جس ایریا کے اندر خداوند کی خدمت سر انجام دیتا ہے, غور سے سنیے بلیور, اگر تو وہ ڈور یعنی منسٹری وہ خداوند کی طرف سے دی گئی ہے تو وہ ڈور کوئی بند نہیں کر سکتا, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ کوئی اور بت پرست کنٹری ہو, چاہے امریکہ, لندن, پاکستان, انڈیا, کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو. جب کرائسٹ نے وہ ڈور کھولا ہے کہ وہاں خدمت کی جائے, تو یاد رکھیے کہ کوئی شخص اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی ڈیمن جو ہے اس کو بند نہیں کر سکتی. یہ ایک بڑی تسلی, ایک بڑا زور میرے اور آپ کے پاس, خادموں کے پاس, بلیورز کے پاس ہونا چاہیے. اور میں ایک اور معنی بھی جو بتانا چاہوں گا, پر وہ مختصر طور پر, کہ کی آف ڈیوڈ سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے, وہ ہمارے لیے بے شمار دنیا کے اندر جو برکتوں کے ڈور بھی کھولتا ہے, تاکہ ہم اپنے گھرانوں کے اندر جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر برکت پا سکیں. تو وہ ڈور کھولتا ہے. مگر یہاں پر کلیسیا کے اندر جو ڈور کھلا ہوا ہے, ہمیں ہمیشہ پہچاننا چاہیے, اور جو سینئر قیادت کلیسیا کے اوپر ہے اور ٹیم ورک کے اندر کام کرتی ہے, وہ یہ دیکھے کہ پاک روح کا موڈ کیا ہے, پاک روح کس سمت میں کلیسیا کو یوز کر رہا ہے. جیسے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں اس نے مجھے بینگ پاسٹر, میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے کس طرح کی خدمت چاہتا ہے, کلیسیا کے اندر کس طرح کی برکت رکھی ہے, جیسا کہ وہ مجھے ایک پاسٹر کے طور پر, بائبل ٹیچر کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور دیگر میرے ساتھ جو ایونجلسٹ ٹیم ہے وہ روح جیتتی ہے. میں خود بھی جو ہے سول وننگ کرتا ہوں, پاسٹرز سول وننگ کرتے ہیں, خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے, ورشپ اٹھتی ہے. تو گویا یہاں پر ہم کرائسٹ کا وہ ڈور دیکھتے ہیں کہ لوگ کلام سننے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں, کہ ہم فلاں کلیسیا کے اندر, ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں جائیں, وہاں کلام کی جو برکت پائی جاتی ہے. تو یہ ڈور جو ان بلیورز کے لیے کھل جاتا ہے جو خدا کے کلام میں زور پکڑنا چاہتے ہیں, اور جو زور پکڑنا نہیں چاہتے وہ اس کلیسیا کی طرف رخ نہیں کرتے. پر جنہوں نے کلام کی برکت کو حاصل کرنا ہے اور مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا ہے, ہر مکاشفہ کو سمجھنا ہے, تو یہ ڈور جو ہے کلیسیا کے اوپر کھلا ہوا ہے. اسی طرح فیلڈلفیا کی کلیسیا کے اوپر ایک دروازہ کھولا ہوا تھا, لکھا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور یہ جب کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, ساتھ یہ کہا گیا کہ میں نے ایک دروازہ تیرے لیے کھول رکھا ہے, اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. تو اب وہ ڈور کیا تھا؟ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آگے ہی بات کی گئی کہ میں ان شیطان کی جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا. تو گویا ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ وہ وہاں جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے, جو جودائزم تھا, اور وہ اپنے آپ کو جو یہودی کہتے تھے, مگر بائبل میں کرائسٹ نے ان کے حوالہ سے لکھا کہ وہ شیطان کی جماعت ہے اور جھوٹ بولتے ہیں. گویا اس وقت جودائزم اور ایسے لوگ جو کلیسیوں کے خلاف تھے, وہ رومن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ کلیسیوں کو جو ہے اتنی ایذا پہنچائے, ایذا رسانیوں کے اندر, دکھوں تکلیفوں کے اندر سے گزاریں. ہر کلیسیا کے اندر اس وقت بہت دکھ, تکلیفیں اور مصیبتیں جو تھی ان رومنز کی طرف سے, اور جودائزم کی تعلیم رکھنے والے, نوسٹکزم کی تعلیم رکھنے والے, غلط تعلیمات کے اندر جو تھے, حرام کاری, بتوں کی قربانیاں کھانے والے, ان کا یہ پورا زور ہوتا تھا کہ وہ کلیسیوں کو کسی طریقے سے مشکل میں ڈالیں, کلیسیاں کلوز ہو جائیں, خادم بھاگ جائیں. مگر یہاں تسلی بلیورز دی گئی ہے کہ جو ڈور میں نے کھولا ہے اس کو وہ شیطان کی جماعت والے کبھی بند نہیں کر سکتے. تو یہ تسلی اس وجہ سے تھی ان کے پاس, اور یہ ڈور اس لیے وہاں پر
کھولا گیا, ان کے لیے رکھا گیا اور بند نہیں ہونے پا رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کا خادم جو فیلڈلفیا کی کلیسیا کا پاسٹر اور بلیورز تھے, ان سے کرائسٹ کو کوئی شکایت نہیں ہے, اور یہ کہا گیا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو عمل کرتا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. تو گویا کلام کے اوپر مکمل یہ عمل کرنے والی کلیسیا تھی. کرائسٹ کا کسی طرح انہوں نے اس مشکلات میں ڈینائی نہیں کیا, انکار نہیں کیا, بلکہ اقرار کیا. یہ دونوں باتیں ہی خداوند کو پسند آئی, اور یہ ڈور ان کے لیے کھولا تھا کہ وہ کلیسیا جو عمل کرتی ہیں, یعنی ان کی زندگی کے اندر عمل پایا جاتا تھا, ایمان کے ساتھ عمل. اور بائبل میں یعقوب کے خاتمے میں ملتا ہے ایمان جو ہے عمل کے بغیر مردہ ہے. تو گویا ایمان کے ساتھ جب عمل مل جاتا ہے تو گویا یہ کامل فیتھ کہلاتا ہے. تو فیلڈلفیا کی کلیسیا کامل ایمان کے اندر تھی, اور کامل ایمان والے خدا سے پیور لو کرتے ہیں. گویا انہوں نے اپنی منسٹری کے اوپر بھرپور توجہ دی تھی. دعا کرنے والی کلیسیا تھی, ورشپ کرنے والی کلیسیا تھی, روحیں جیتنے والی کلیسیا تھی, اس کی قدوسیت اور اس کی سارے ٹرو گاڈ کو جاننے والی کلیسیا تھی. اور کرائسٹ نے بتایا کہ میں نے ڈور کھولا ہوا ہے. تو گویا دنیا کے اندر بلیورز اور خادموں کو یہ میں تسلی دینا چاہوں گا, ان کی رہنمائی کرنا چاہوں گا پاسٹر سائمن, کہ میرے اور آپ کے پاس اور دنیا کے خادموں کے پاس جن کو خدا نے خدمت دے رکھی ہے, اور ان کے لیے اگر ڈور کھولے گا تو وہ پھر خدمت کو سرانجام دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم خادموں کو کوٹتے بڑبڑاتے دیکھتے ہیں کہ شاید ان سے خدمت لی نہیں جاتی یا ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. بائبل میں لکھا جس کلیسیا کے لیے, خادم کے لیے جو ڈور کھول دیا گیا ہے, جو منسٹری دے دی گئی ہے, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. یہ بادشاہی میرے یسوع کی ہے, یہ کی آف ڈیوڈ کرائسٹ کے شولڈر کے اوپر ہے, وہ یہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے. اور دنیا کے اندر بڑے بڑے نامور خادم کلیسیا ہیں, ملک پاکستان کے اندر, اور ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا خداوند کی طرف سے یہ نامزد خادم کیے گئے اور کلیسیا ہیں. اور یہاں پر جو منسٹری ڈور کھلے ہوئے ہیں یہ خداوند کی طرف سے ہیں, اس نے دروازہ کھولا ہوا ہے اور کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. اور یہ ڈور اس لیے بھی کھلتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ جو کلیسیا کلام پر عمل کرتی ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتی, ان کے ذمہ جو اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں. گویا کلیسیا جو فیلڈلفیا کے اندر تھی وہ خداوند نے اس طریقے سے برکت دی, اس کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ دیانتداری کے ساتھ اس کے اندر جو مکمل طور پر ایمان لانے والی, عمل کرنے والی تھی اور انکار نہیں کرنے والی تھی. چاہے جتنی بھی تکلیفیں اس کے اوپر آئیں وہ کبھی بھی اس نے انکار نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے, یہ ڈور جو خدمت کا کسی کلیسیا کے لیے اور آج کی کلیسیوں کے لیے کھولا ہوا ہے, یسوع مسیح کا کھولا ہوا ڈور, یعنی دی ہوئی منسٹری, کوئی شخص اور کوئی ابلیس کی قوت اس کو روک نہیں سکتی. اور کلیسیا کا کام ہے کہ ان دروازوں کو کھلا دیکھے, اور یہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوں گے. اس لیے خدا کے خادم بھی کلیسیوں کو ان ڈورز کو کھلا رکھے جو کرائسٹ سے کھول رکھے ہیں زندگیوں کے لیے, تاکہ وہ آ کر برکت پائیں اور کسی طرح سے بھی شمعدان بجھنے نہ پائے. تو یہ شمعدان جو تھا روشن تھا, کیونکہ یہ اقرار کرنے والی کلیسیا, بشارت دینے والی کلیسیا, انکار نہ کرنے والی کلیسیا تھی, اور عملی طور پر ایمان میں کامل تھی, اور خداوند اس سے خوش تھا. تو گویا یہ اس کو تسلی دی گئی کہ جو ڈور میں نے کھولا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اور میں اس کے آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان کو یہ زور بخشا گیا کہ ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے جو شیطان کی جماعت تھی. سو پاسٹر سائمن, یہ ایک اہم مکاشفہ کی آف ڈیوڈ کے حوالے سے ہے, اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے, کیونکہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے, یعنی اب تک عبدالآباد بادشاہی کا اختیار کرائسٹ کے پاس ہے, اور وہی منسٹری ڈور کھولتا ہے کلیسیوں کے اندر اور خادموں کے لیے. اور چاہے ان کے مخالف جودائزم کے لوگ ہوں, بت پرست ہوں, کوئی کسی قسم کا ٹیررسٹ کیوں نہ ہو, خداوند اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہے اور ان کے ساتھ ہے. اس ڈور کو, ان کلیسیوں کو, ان دروازوں کو کوئی شخص بند نہیں کر سکتا.
ایون عالم اروا کے دروازے غالب نہ آئیں گے. یہ کنجیاں بھی شیطان سے چھین لی. آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں کرائسٹ کے پاس ہے, اس نے آگے اپنے شاگردوں کو دے رکھی ہے. پر جب کلیسیاؤں کے اندر لوگوں کو لانا ہے کہ لوگ بدل کر, تبدیل ہو کر, لوگ مسیح پر ایمان لا کر کلیسیا کا حصہ بنے, تو یہ ڈور ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور وہ خادم جو ان ڈور کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ان کی طرف سے کھلے ہوئے ہیں, وہی اس خدمت کو سنجام دیتے ہیں. اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ جو ڈور کھلا ہے تو کرائسٹ نے کہا کہ اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اس وقت وہ شیطان کی جماعت کہلانے والے جن کو کہا گیا, وہ اپنے آپ کو جو یہودی کہتے تھے رومن کے ساتھ مل کر, کیونکہ ان کا ایکا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم پیور جوش ہیں, یہودی ہیں. پر کرائسٹ نے کہا یہ شیطان کی جماعت ہے, ان کے اندر یہودیوں والی بھی تعلیم نہیں ہے, بلکہ ان کا جو لیڈر تھا وہ اپنے آپ کو خدا بنائے ہوئے تھا, اور غلط تعلیمات, قربانیاں اور حرام کاریاں ان میں پائی جاتی تھیں جن کو وہ گہری باتیں کہتے تھے. تو کرائسٹ نے پاسٹر سائمن فیلڈلفیا کی کلیسیا کے پاسٹر کو یہ کہا, کلیسیا کو کہا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے, یعنی میں نے ڈور کھولا ہوا ہے اور تیرے پاس زور بھی ہے. اور یہ زور جو ہولی اسپرٹ کی طرف سے, سیون اسپرٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو جب لکھا کہ تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے, انکار نہیں کیا, تو یہ شیطان کی جماعت والے میں تیرے قابو میں کر دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی دنیا کی قوت جتنی مرضی بھی اپنے آپ کو مخالفت میں کلیسیا کے اگینسٹ لاتی ہے وہ ناکام رہتی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلیسیوں کے اوپر اظہار ثانی آئی اور خداوند نے کہا کہ تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے, اور وہ جانے دیتا ہے تاکہ دنیا جانے کہ میرے لوگ جو ہیں تکلیفوں کے اندر, مصیبتوں کے اندر بھی میرا اقرار کرتے ہیں. اور بعض جگہ کے اوپر ان کو وہ روکتا ہے تاکہ وہ کلیسیا کو کسی طرح سے ظلم نہ کر پائے. اور بعض ایسے لوگ جہاں کہ لوگ خداوند کی طرف آ رہے ہیں, تبدیلی ہو رہی ہے, وہاں پر وہ اس طرح کی پرابلم لے آتا ہے ابلیس کہ وہ ڈور ان کے لیے بند ہو جائے. پر کرائسٹ نے کہا کہ وہ ڈور بند نہیں کر سکتا کیونکہ تجھ میں زور ہے. میں نے دروازہ کھولا ہے اور تو آگے خدمت کرنے کے لیے تیار. تو اب دروازہ کھلا اور کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کے لیے دروازے نہیں کھولتا. دروازہ ہمیشہ ان کے لیے کھلے گا جن کو اس نے زور دیا ہے اور جو اس زور کا استعمال کرتے ہیں, اپنے توڑے کا, اپنی خدمت کا, اپنی انوائنٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے وہ ڈور اوپن رکھتا ہے, کھلا رکھتا ہے. وہ منسٹری کرتے دکھتے ہیں, اور جو منسٹری کرتے نہیں دکھتے اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ڈور کھلا نہیں ہے, ان کی کوئی خدمت کو سن نہیں رہا, ان کے کلام پر توجہ کوئی نہیں دے رہا. وہ شخص سول وننگ کرتے آپ کو نہیں ملیں گے. وہ برائے نام کے خادم اور برائے نام بلیورز اور کلیسیائیں کہلاتی ہیں. پر جہاں پر خدا کے کلام کی بارش ہو, برکت ہو, اس کا وہ ڈور کھلا ہے, لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہے. داؤد کی کنجی مسیح کے پاس ہے, اس نے اس کلیسیا کے اندر یہ ڈور اوپن رکھا ہے کہ لوگ آئیں اور کلام کو سنیں. یہ خادموں کی محنت سے نہیں ہے, یہ روح القدس کے زور سے ہے. اور یہاں لکھا گیا تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. اب تھوڑا سا زور وہ تو سیون اسپرٹ کا کی انوائنٹنگ ہے, تو تھوڑا سا زور کا مطلب ہے جتنی ذمہ داری میں نے تجھے دی ہے, جتنا ڈور میں نے تیرے لیے کھولا ہے تو اس میں دیانتدار ہے. یہ تجھ میں زور ہے تھوڑا سا. جس طریقے سے بائبل کے اندر پیرابل کے اندر بلیورز رائی کے دانہ کے برابر ایمان کی بات کی گئی ہے, بڑا اس سے بڑا ایمان بھی ہوتا ہے. جیسے رائی کا دانہ چھوٹا سا ہے, گویا وہ ایک پیور چھوٹا سا سیڈ ہے پر ایک بڑا ٹری بن جاتا ہے. تو گویا تھوڑا سا ایمان خالص ہو, پیور ہو, تو گویا یہ انوائنٹنگ جو فیلڈلفیا کی کلیسیا کے پاس اور کلیسیا پر ہے, وہ اپنی انوائنٹنگ کو سمجھتے ہیں, اپنی خدمت کو پاسٹر سائمن کو سمجھتے ہوئے اس کو سرانجام دے رہے ہیں. تو کرائسٹ خوش ہے, اس نے کہا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈور تیرے لیے کھلا ہے. اور وہ جو شیطان کی جماعت والے ہیں میں تیرے قابو میں کر دوں گا. اس کے دو معنی ہیں, ایک تو وہ بدل جائیں گے, تبدیل ہو جائیں گے, ایک یہ معنی ہے کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو تیرے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اس میں وہ ناکام ہو جائیں گے.
تو لکھا ہے وہ تیرے پاس آ کر سجدہ کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ آ کر تیرے ساتھ مل کر میری فیلوشپ میں آئیں گے اور وہ پھر آ کر دیکھیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. یعنی کہ وہ یہ جانے کہ ہم نے تو پورا زور لگایا کلیسیا کو ستانے اور رومن کے ساتھ مل کر کلیسیا کو کہ یہ بند ہو جائے, پر یہ ڈور بند نہیں ہو سکتا. اور جیسے کہ فلڈلفیا کی شہر کے حوالہ سے ہے کہ وہ شہر بر اعظم سے بر اعظم کو ملاتا تھا. یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ فلڈلفیا کا جو سٹی ہے یہ ایک ایسا ڈور ہے جو دوسرے بر اعظموں سے ملاتا ہے. تو کرائسٹ نے ڈور کی اگزامپل لے کے کہ دروازے تو میں کھولتا ہوں, یہ بر اعظموں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, پر جو ڈور میں نے کھولا ہے وہ ہیمن میں کھلتے ہیں آ کر اور لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ دروازہ بلیورز جو کرائسٹ نے کھولا ہوا ہے یہ زور ہے اس کے اندر, وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ لوگ چاہے مشکل سے مشکل حالات بھی کیوں نہ ہو, جودائزم والے کیوں نہ ہو, شیطان کی جماعت کے والے کیوں نہ ہو, ٹیررسٹ کیوں نہ ہو, وہ خداوند کی گواہی دیں گے, وہ خداوند کے لیے کام کریں گے. اور خداوند خوش ہے کہ یہ ڈور کوئی بند نہیں کر سکتا اور میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا. یعنی وہ روحیں جیتی جائیں گی, وہ اپنے کاموں میں ناکام ہوں گے. داؤد زبور میں کہتا ہے پاسٹر سائمن, اے خداوند کوئی ایسا نشان دکھا جس سے میرے مخالف شرمندہ ہو جائے. تو گویا اس کلیسیا کے اندر بھی جو خداوند کا زور تھا, خداوند کی محبت پائی جاتی تھی, تو خداوند نے کہا وہ جو شیطان کی جماعت والے ہیں تیرے قابو میں کر دوں گا, تجھے آ کے سجدہ کریں گے, یعنی کلیسیا کے اندر آ کے فیلوشپ کریں گے اور پھر میری محبت کو جان جائیں گے جو میں تجھ سے کرتا ہوں. کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو پورا زور لگا دیا تھا کہ یہ کلیسیا یہ خادم پیچھے ہٹ جائے, پر یہ تو قائم ہے. اس کا مطلب ہے خدا کی محبت ان لوگوں سے نہیں ہے, خدا کی محبت اس کلیسیا کے ساتھ ہے جس کے اندر یہ بڑے سخت لوگ بھی آ کر انہوں نے اقرار کیا ہے کہ واقعی یہاں خدا رہتا ہے. اور جو محبت کے حوالے سے ہے کہ اگر محبت کلیسیا خدا سے کرتی ہے, پر یونا جو رسول کہتا ہے پہلے اس نے ہم سے محبت کی پھر ہم نے اس سے محبت کی, اور اس سے محبت کی کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا. تو جب وہ خدا کی محبت کو آ کر دیکھیں گے, اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا اس قدر جانفشانی کے ساتھ نہ ڈر ہو کر, مایوسیوں سے دور, اور کوئی بے دلی اس کے اندر, کوئی کم اعتقادی اس کے اندر نہیں, کوئی خوف اس کے اندر نہیں ہے, وہ خداوند کی عبادت کرتی ہے. تو وہ جو مخالف ہر طرح کا زور انہوں نے لگا لیا وہ شرمندہ ہوئے اور وہ آ کر کہیں گے کہ ہاں خداوند تم میں رہتا ہے, وہ میری محبت کو جانیں گے جو میں تجھ سے کرتا ہوں. تو بلیورز یہاں پر جو لو کا ریویلیشن ہے اپنی زندگیوں سے ہم لوگوں کو دکھانے والے ہوں. کلیسیا کے اندر کوئی آئے تو جانے کہ خدا کی محبت اس کلیسیا میں ہے, خدا کی محبت ہماری زندگیوں کے اندر ہے, ہمارے سے خدا پیار کرتا ہے. جس طرح اس نے کہا پاسٹر سائمن, داؤد مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا. یعنی خدا نے داؤد سے محبت کی, اور داؤد کی کنگڈم میں, داؤد کی خدمت میں, کاموں میں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح پرستش کرتا تھا. یہ خدا کی محبت تھی جو داؤد میں دکھ رہی تھی. اسی طرح داؤد یونتن کو پیار کرتا تھا اور وہ دکھتا تھا. تو جب خدا کلیسیا سے پیار کرے, خدا کی محبت دکھے گی نہیں تو خدا کی محبت دکھے گی کہ وہ خدمت کے ذریعے سے, جس طرح اس نے اپنا بیٹا بھیجا, اس نے اپنی جان قربان کر کے خدا کی محبت کو دکھایا. ہم منسٹری کر کے, روحیں جیت کر, ورشپ اٹھا کر ہم خدا کی محبت کو دکھائیں گے. یہ نہیں کہ بھی صرف آ کر چرچ میں چلے گئے, ہم دل سے, روح سے ورشپ اٹھا کر, خدمت کر کے, روحیں جیت کر اس کے کھلے ہوئے ڈور کو, منسٹری کو ثابت کریں کہ خداوند کا روح, سیون اسپرٹ کی انوائنٹنگ ہے اور خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے, اس کے منسٹر کام کر رہے ہیں اور وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے, اختیار اس کے پاس ہے, اس نے ڈور کھولا ہوا ہے, کوئی بند نہیں کر سکتا. تو جب کوئی بند نہیں کر سکتا, اس لیے خادموں کو دلیری کے ساتھ روح سے معمور ہو کر, سیون اسپرٹ کے انوائنٹنگ سے, مکمل تعلیم کے ساتھ خدمت سر انجام دینی چاہیے. اور ابلیس کا کوئی ڈر بھی کلیسیا کے اندر
نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ڈور ہی اسی نے کھولا ہوا ہے, جب مقرر ہی اسی نے کیا ہوا ہے, اور روح القدس ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارا کنگ ہمارے ساتھ ہے, ہائی پریسٹ ہمارے ساتھ ہے, تو یہ ڈیوائن پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہے, یہ ڈیوائن ریلم کا کام ہے, آسمانی کام ہے. یہ ڈور جو کھلے ہیں آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل کرنے کے لیے, تو پھر ابلیس جو ہے وہ ہمارے پاؤں سے جلد کچلا جائے گا. ناپاک کوفتیں دور بھاگتی ہیں, ہم روحوں کو جیتنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ مکاشفہ ہمارے پاس کی آف ڈیوڈ کا ہونا چاہیے, اور ہمارے ہائی پریسٹ کا, سیون اسپرٹ کا, کہ کلیسیا کتنا سمجھتی ہے اپنی خدمت کو اور سر انجام دیتی ہے. تو کہا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے, یعنی تو مکمل انوائنٹنگ کے ساتھ روح کے تابع ہو کر جو اسائنمنٹ تجھے دیا گیا ہے, یہ زور تجھ میں ہے, یہ پار تجھ میں ہے, تو ورک کر رہی ہے, اس لیے میں ان کو قابو کر دوں گا, کیونکہ تو کام کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہی ہے. اور وہ قابو میں آ گئے, اور انہوں نے آ کر پھر دیکھا کہ خدا کی محبت اس کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر آپ ایک خوبصورت مثال یوسف کی دیکھ سکتے ہیں کہ بھائیوں نے ہر طرح سے یوسف کو ختم کرنے کی کوشش کی, پر یوسف کو بیچا گیا, مصر میں پہنچا, حاکم بن گیا. اور جب یہ وہاں کھانا لینے کے لیے, خوراک لینے کے لیے گئے, تو انہوں نے یوسف کو جو ہے اس تاج کے ساتھ دیکھا کہ فرعون سے دوسرے نمبر پر اس کے پاس اتھارٹی ہے, اختیار ہے, تو گویا وہ اس کے قابو میں آ گئے. انہوں نے آ کر اس کو سجدہ کیا. تو گویا جن کے لیے کوئی ڈور کھلا ہوا ہوتا ہے, وہ مخالف بھی آ کر ایک دن ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ واقعی خدا کو یوسف سے محبت تھی, اور وہ اس کے قابو میں آ جائیں گے. اسی طرح کلیسیاؤں کے اندر بھی جو بہت مخالف کیوں نہ ہو, ہمیں کبھی خوف زدہ نہیں ہونا, نہ یہ ابلیس کی کوفتوں سے, نہ بیماریوں سے, نہ ابلیس کے ایسے حملوں سے جس سے کوئی جاب لیس ہو جائے یا کسی کے بزنس کے اندر کمی آ جائے. مت گھبرائیں, یہ ڈور اس نے ہمارے لیے کھولے ہوئے. جب اسے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا تو باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. اس لیے کوئی خوف ہماری زندگیوں کے اندر بلیورز نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کے کھولے ہوئے ڈور کو جسمانی برکتوں والا اور اسپرچول منسٹری والا اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ ہیمن کے گیٹ کھول دیتا ہے, خزانے کھول دیتا اپنے لوگوں کے لیے, اور روح القدس ہی بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ منسٹری کے ڈور ہمارے لیے اوپن کرے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یہاں جب خدمت کر رہے ہیں تو خادموں کو بھرپور طریقے سے پاکستان کے اندر جو ڈور کھلا ہوا منسٹری کا ہے, خادم سمجھے جانے اور سولوی نہیں کرے. اور ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا پاسٹر سائمن ذمہ داری کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے. اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعض جو خادم ہیں اپنی منسٹری کو نہیں پہچانتے یا شروع کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے اندر نکل جاتے ہیں, وہ خداوند کے کھلے ہوئے دروازوں کو نہیں دیکھ رہے اور لوگوں کی جو زندگیاں نہیں بچا رہے. ہمیں اس ملک کے اندر رہ کر اس کھلے ہوئے ڈور کو جو پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, باہر کے کھلا ہوا ہے, کلام کی بارش ہو رہی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, برکت حاصل کریں, تاکہ اس کنگڈم کو پہچان سکے, اس کی آف ڈیوڈ کو سمجھ سکے, اور خدا کا شکر کرے کہ یہ کی آف ڈیوڈ شبنا منشی کے پاس نہیں ہے. یہ جو کی آف ڈیوڈ ہے یہ کرائسٹ خدا کے بیٹے کے پاس ہے, ابن داؤد کے پاس ہے. اس کی بادشاہی, اس کی کلیسیا کے اندر میں آپ پاسٹر سائمن ہے. اس لیے شیطان کی جماعت والے, کوئی شیطانی قوت, کوئی ایسا شخص جو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے, کلیسیوں کا ہراساں نہیں کر سکتا. وہ چٹان کے اوپر ہے, روح القدس کے تابع ہو کے چلتی ہے, اور کی آف ڈیوڈ رکھنے والا کرائسٹ خدا کا بیٹا, اس نے ڈور کھولا ہوا ہے, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. لہذا جو ڈور کھلا ہے اور جو سول وننگ ہو رہی ہے, جو برکت کلیسیا کے اندر ہے, ایک دن مخالف بھی آ کر وہ کہیں گے ہاں یہاں خداوند رہتا ہے, خداوند کو اس کلیسیا سے محبت ہے. اور جو ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کی فیملیز ہے, ابلیس شرمندہ ہوتا ہے کہ خدا کی محبت ان خاندانوں سے ہے, اس کلیسیا کے ساتھ ہے. اور جہاں جہاں کیرسمیٹک چرچز ہے وہ خاندان ان کلیسیاؤں کے اندر ہے, ابلیس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ جو ٹھیک کلیسیا کے اندر ہے, خداوند کو ان کلیسیاؤں سے اور ان خاندان و بلیور سے محبت ہے.
جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے تفصیلی طور پر جانا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. فلڈلفیا کی کلیسیا کا جو کچھ تیرے پاس ہے اور تھامے رہنا اور کوئی تیرا تاج چھین نہ لے اور ستون بنانے کے اجر کا مکاشفہ اور اس پر ناموں کے متعلق بتائیں، اور آج کی کلیسیوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سو بلیورز، جو سیکنڈ کویسچن ابھی کیا گیا ہے کہ کرائسٹ نے جو خط لکھوایا گیا اور اس میں یہ بات کہی گئی، چونکہ کرائسٹ سارے کاموں کو جانتا ہے کہ کلیسیا کس طریقے سے چل رہی ہے، اور اب اس کو کہا گیا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے. یعنی جو منسٹری، جو ڈور میں نے کھولا ہوا ہے، اور جو تو کام کلیسیا کر رہی ہے، خادم کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے، رکھنا ہے، اس کے اوپر ہولڈ رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، کام کو تھامے رہنا ہے. یعنی ذرا لگزش نہ آئے، ذرا کام کم نہ ہو، ڈھیلے ہونے نہ پائیں، سست ہونے نہ پائیں. ہماری پریئر لائف، ہمارا ایمان، صبر کے کلام کے اوپر عمل کرنا، یہ جس طرح کر رہے ہیں اسی طریقے سے سر انجام دینا ہے. کیونکہ میں نے ڈور کھولا ہوا ہے، کوئی بند نہیں کر سکتا، تو خادم اور کلیسیا بھی اس کو بند کرنے نہ پائیں اور سست ہونے نہ پائیں. اس لیے جو کچھ تیرے پاس ہے لکھا اسے تھامے رہے. یعنی کلیسیا جو تھے کلام کثرت تھا، اس پہ عمل بھی کرتی تھی اور انکار نہیں کرتی تھی. اس کا مطلب ہے یہ دونوں باتیں کہ کبھی بھی انکار نہیں کرنا، اس کے اوپر قائم رہنا ہے. اور دوسری بات کہ صبر کے کلام پر عمل کیا، یہ عمل کلیسیا کی زندگی میں ہمیشہ رہے. یعنی کہ وہ کلیسیا جو کلام کو سنتی ہے اس پر عمل کرتی ہے، تو خداوند خوش ہے کہ تو نے اس صبر کے کلام پر عمل کیا اور انکار نہیں کیا. گویا اس تعلیم کو تھامے رہے. تو ورشپ کرنے والی کلیسیا ہے، دعا کرنے والی کلیسیا ہے، اسپرچل وارفیئر کرنے والی کلیسیا ہے. کیونکہ جب ڈور کھلا ہے تو ابلیس بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، کرے گا. تو پریئر کرنے والے، پریئر واریر جو موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ ڈور کھلا ہے. دروازہ کھلنے کا مقصد کہ کلیسیا ہوشیار ہے، کلیسیا بیدار ہے، کلیسیا ورک کر رہی ہے. اس لیے وہ ڈور بند نہیں کر سکتا. جیسے شمعدان قائم وہ رہے گا جو شمعدان کے اندر کام کرتے ہیں، ٹھیک تعلیم، تو اسی طرح ڈور وہ کھلا رہے گا اگر وہ اسپرچل وارفیئر کریں گے. ان کے اندر زور ہے، اور یہ دعا کلام سے، روح القدس کی رہنمائی سے، انوائنٹنگ سے آتا ہے. ویژن کلیئر ہے، ورشپ کلیئر ہے، اسے لکھا اس سے تھامے رہنا ہے. لہذا کلیسیاؤں کو، خادموں کو اپنی تعلیم کے اوپر ہمیشہ فوکس کرنا ہے، خبرداری کرنی ہے کہ جتنی ان کو سمجھ ہے، جتنی منسٹری ہے، اس کو کبھی کم نہیں ہونے دینا، تھام کر رکھیں. اور جو اس کے ساتھ بات کی گئی کہ اس لیے تھامنا ہے تاکہ کوئی تیرا تاج تجھ سے چھین نہ لے. اور آگے کہا میں جلد آنے والا ہوں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے تو آزمائش کے روز میں تیری حفاظت کروں گا. تو آزمائش جب دنیا پہ آئے گی، جو ججمنٹ دنیا کے اوپر آئے گی، اس میں کلیسیا کو اور فلڈلفیا جیسی کلیسیا کو میں محفوظ کروں گا. جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی تعلیم کو، اپنے ایمان کو، اپنے کام کو، ہر چیز کو تھام کر رکھے ہیں، قائم رہیں گے، ابائڈ رہیں گے کلیسیائی فیلوشپ کے اندر. ان کا فوکس اپنی منسٹری کے اوپر، خدا کے ساتھ چلنے میں وہ ٹھیک رہیں گے، تھامے رہے، تو اس کا مطلب ہے وہی برکت پائیں گے. تو لکھا میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق وہ اجر دے گا. یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا، پر فلڈلفیا کو یہ کہا گیا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں. اس لیے اپنی تعلیم کو، منسٹری کو، خدمت کو، اس ڈور کو جو کھلا ہے برکتوں والا ایک گھرانے کے اندر، کلیسیا کے اندر، اس کو کبھی جو ہے کلوز ہونے نہیں دینا. اس کو قائم رکھنا ہے، تعلیم کو قائم رکھنا ہے. اور پالوس بھی تو موتیس کو یہ آگاہ کرتا رہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. تو گویا ہمارا فوکس ٹھیک ہوگا، تعلیم پر قائم رکھیں گے، تھامے رہیں گے اس ایمان کے ساتھ کہ مجھے تاج چاہیے، تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ غفلت برتنے کی گنجائش نہیں ہے. تاج چھن جاتے ہیں. چھن جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو مطلب ہے اس کے. ایک تو ابلیس آپ کو پیچھے اگر کر دیتا ہے تو تاج گویا چھن گیا. یا اس کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ کوئی ایماندار
آپ سے آگے نکل جائے اور آپ پیچھے رہ جائیں تو گویا تاج چھن جاتا ہے. جیسے سول اور داؤد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سول نے خدا کا حکم نہ مانا پر داؤد خدا کے حکم کے اندر رہتا تھا, تو سول کا تاج چھن گیا اور داؤد کو پہنا دیا گیا. گویا بادشاہی داؤد کو شفٹ ہو گئی, تو یہ تاج کا چھن جانا ہے. پھر ایک جگہ داؤد نے امونیوں کے بادشاہ کے خلاف ربا میں جا کے لڑا اور اس کا تاج امونیوں کا چھین لیا, اور وہ تاج چھین کر جو ایک کنتار کا تھا تو وہ تاج جو داؤد کو پہنا دیا گیا. تو تاج چھن جاتے ہیں. جیسے ہم نے شبنا کے حوالے سے, الحکیم کے حوالے سے یسایا 22 باب میں پڑھا کہ شبنا کا تاج, اس کی گورنمنٹ, اس کی پوسٹ چھین کر جو الحکیم کو دے دی گئی, اور پھر یہ تاج اور یہ اختیار کی آف ڈیوڈ کرائسٹ کے پاس ہے. یہ شفٹ ہو جاتے ہیں, چھن جاتے ہیں. جیسے 120 کی جماعت کے اندر آپ دیکھیے کہ یہودا اسکریوتی کی جگہ کسی اور نے لے لی, اس کا نام متھیا, اور اس کا عہدہ متھیا کے سپرد ہو گیا, کرا ڈالا گیا. تو یہ تاج چھن جاتے ہیں. اگر سستی برتیں گے, پیچھے رہ جائیں گے, تو وہ خدمت کوئی اور خدا کسی کے سپرد کر دے گا. کوئی اپنے توڑے کو دبا دے گا, وہ توڑا اس سے لے کر دوسرے کو دے دیا جائے گا. اس لیے یہ منسٹری ڈور خدا نے کھولے ہوئے ہیں. یہ کی آف ڈیوڈ کرائسٹ کے ہاتھ میں ہے. تو جب اس نے کھولا ہے تو کوئی اس کی بے قدری کر دے, اس ڈور کے جو اندر کام کرنا ہے, جو منسٹری گیٹ اس نے ہمارے لیے رکھا ہے, ہمیں دیانتداری کے ساتھ اس کو سر انجام دینا ہے. تو لکھا کہ تھامے رہ ان چیزوں کو جو تیرے پاس ہے, میں جلد آنے والا ہوں, کوئی تیرا تاج تجھ سے چھین نہ لے. اور آپ خوش ہوں گے کہ پولس رسول وہ ہستی ہے, اس نے کہا شہادت کے وقت کہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں, اور اب وہ تاج ملے گا نہ صرف مجھے بلکہ ان کو بھی جو ایمان پر قائم ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے تاج کو دیکھ رہا ہے, اس کا تاج کسی نے اس سے چھینا نہیں ہے. اس کا مطلب جو ڈور خداوند نے اس کے لیے کھولا ہوا تھا, سارا ایشیائی کوچک اس نے بچایا. اور یہ جو ٹرکی کی کلیسیائیں ہیں, اس کی پولس رسول کی خدمت سے یہ وقوع کے اندر آئی, وہاں پر اس نے کام کیا. تو گویا اس کا تاج کسی نے اس سے چھینا نہیں ہے, اور اس نے یہ کہا ایمان کے ساتھ کہ اب وہ مجھے تاج ملنے والا ہے. اس لیے بلیورز جب ہم اپنی تعلیم, اپنے ایمان اور جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے اس میں قائم رہیں گے تو یقیناً وہ جلد آنے والا ہے تاکہ ہم تاج کو حاصل کریں گے. اور جب تک اس دنیا کے اندر ہے ہم اس سے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی لوگ جانے کے خدا کو ہم سے محبت ہے اور ہم ہی تاج کے حقدار ہیں. اور یہ ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر فوکس رہے. اور پھر ساتھ ایک اور اہم مکاشفے کی طرف بھی میں آپ کا دھیان دینا چاہوں گا پاسٹر سائمن اور بلیور, اس پہ غور کرنا ہے کہ چونکہ تو نے صبر کے کلام پر عمل کیا, اس لیے اب آزمائش کے دن جب دنیا پہ میں آنے والا ہوں, آزماؤں گا, دنیا کے اندر ججمنٹ کروں گا, عدالت کروں گا, اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کو ختم کروں گا, دنیا دار لوگوں کو, دنیا کے بادشاہوں کو ہلاک کروں گا. وہ مصیبت کے ایام ہوں گے جس طرح جب بنی اسرائیل جو مصر سے نکلی اور مصر کے اوپر آفتے تھی, ججمنٹ تھی, پر اسرائیل کے لوگ محفوظ رہے. اسی طرح جب کلیسیا اینٹی کرائسٹ کے دور میں سے گزرے گی تو یہاں پر کلیسیوں کے لیے ایک امید ہے, تسلی دے دی گئی ہے کہ ان دنوں میں تیری حفاظت کروں گا, کیونکہ صبر کے کلام پر عمل کیا ہے. اس وقت بھی جو صبر کے کلام پر عمل کریں گے میں ان کی حفاظت کروں گا. تو یہ بہت بڑی تسلی خداوند نے دی ہے. یعنی بڑی بڑی مصیبتیں اس دور کے اندر آئیں گی, کال, وبا, پانی کو خون بن جانا اور تلوار, بے شمار ایزا رسانیاں آئیں گی, پر خداوند کے لوگ محفوظ رہیں گے. جیسے پینڈیمک میں جو خدا کے لوگ تھے, آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر دیکھیں, ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں دیکھیں, لاہور میں دیکھیں, دیگر کلیسیوں کے اندر دیکھیں, خداوند کے لوگ محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ جب وہ آزماتا ہے دنیا کو, ججمنٹ کرتا ہے, تو اسے وعدہ کر رکھا ہے اگر کوئی تعلیم کے اوپر قائم ہے, اگر کوئی کلیسیا کے اندر جو ڈور کھلا ہے اس کے مطابق ہم خدمت سر انجام دیتے ہیں. اور پینڈیمک کے اندر کھلے ہوئے دروازے جو خداوند کی خدمت کے لوگوں نے خود بند کر دیے, تو گویا آپ دیکھیے کہ ایسی کلیسیاں اس اتھارٹی کو, کی آف ڈیوڈ کو نہیں سمجھتے. کی آف ڈیوڈ
کے اوپر کوئی دنیا کے حالات غالب نہیں آ سکتے, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کال, وبا, تلوار, زلزلے, کون سی چیز؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے مسیح کی ورشپ کرنی ہے, روحیں جیتنی ہے. جو تعلیم, جو خدمت, جو منسٹری, جو ڈور کھلا ہے اس کو تھامے رہنا ہے, عمل کرنا ہے, کامل ایمان ہو, محبت ہو, اور اس کا انکار کبھی بھی کسی پیریڈ میں کسی وقت ہمیں نہیں کرنا, اور ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملتا چلا جائے. تو گویا جب یسوع آئے گا وہ پیریڈ جو جس میں سے کلیسیا گزرے گی, اس لیے ہم پوسٹ ریبولیشن ریپچر پہ بلیو کرتے ہیں. پری ٹریبولیشن ریپچر والے یہ سوچتے ہیں کہ مصیبتوں سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی, پر یہاں تو کہا گیا ہے صاحب کہ وہ جب دن آئیں گے, میں جلد آنے والا ہوں, تو وہ مصیبت دنیا پہ آئے گی پر میں تیری حفاظت کروں گا. تو گویا اس کا مطلب ہے ہم پوسٹ ریبولیشن ریپچر میں گزریں گے, یعنی ازا رسانی کے بعد کلیسیا اٹھائی جائے گی اور مسیح کا ہم استقبال کریں گے. پھر آگے جو ہے 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ شروع ہوگی. تو گویا غور سے آپ اس کے اوپر توجہ دیں. ہم پری ٹریبولیشن ریپچر پہ نہیں, ہم پوسٹ ریبولیشن ریپچر پہ بلیو کرتے ہیں. اور آگے سنیے, ہم پری جو ملینیل ریپچر کے اوپر جو بلیو کرتے ہیں, ہم پوسٹ ملینیل ریپچر کے اوپر بلیو نہیں کرتے. یعنی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ریپچر ہوگا, ہم 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ریپچر کی بات نہیں کرتے. تو گویا ان ساری تعلیم کو ہمیں سمجھنا ہے, تھامے رہنا ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے, اور کبھی بھی کسی چیز کا ہماری زندگیوں سے انکار نہ ہو. بعض یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی 1000 سالہ بادشاہی جو ہم گزر رہے ہیں یہی ہوگی. نہیں, ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ فلڈیلفیا کی کلیسیا کو یہ کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں جب میں آؤں گا دنیا کو آزماؤں گا, ان کے اوپر ججمنٹ ہوگی, پر میں تیری حفاظت کروں گا اس لیے کہ تو نے صبر کے کلام پر عمل کیا اور انکار نہیں کیا. تو گویا آنے والے دن ہو, آج کے دن ہو, مشکل حالات ہو, ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور کلیسیا کے ساتھ مل کر ورشپ اٹھانی ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بلیورز کے لیے, دنیا کے تمام ایمانداروں کے لیے جو پینڈیمک کے اندر بھی دعائیں اٹھاتی رہی اور خدا ان کے ساتھ قائم رہی, کیونکہ یہ ڈور اس کی طرف سے کھلے ہوئے ہیں. کوئی ان کو کال وبا بند نہیں کر سکتی, نہ ابلیس کی قوتیں. اس لیے ہمیں اپنی تعلیم کو تھامنا ہے اور ورشپ اٹھانی ہے, اس کا انتظار کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, اور کبھی کسی طرح کا خوف ہماری زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے. غالب آنے کے حوالہ سے اور ستون کے حوالہ سے اور پھر نئے ناموں کے حوالہ سے اور پھر کلیسیا کے سبق, تو بائبل میں لکھا ہے فیلڈیلفیا کی کلیسیا کے حوالہ سے کہ جو غالب آئے میں اسے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا اور پھر وہ کبھی باہر نہ نکلے گا. تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن بلڈنگز کے اندر, محلوں کے اندر پلرز ہوتے ہیں, ستون ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ادھر ہی اپنی جگہ کے اوپر قائم رہتے ہیں, وہ ہٹائے نہیں جاتے. تو اس دور کے اندر فیلڈیلفیا سٹی کے اندر لوگ اپنی بلڈنگز کے اندر پلرز کا بھی استعمال کرتے تھے, کیونکہ ارتھ کویک وہاں بہت آتے تھے, بلڈنگز شیک ہو جاتی تھی, تو وہ پلرز جن کے ہوتے تھے وہ بلڈنگز محفوظ ہوتی تھی. پر اس سے زیادہ چونکہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بائبل اپنی تفسیر آپ ہے, تو جب پلرز کی بات کی جاتی کہ میں اسے ستون بناؤں گا خدا کے مقدس میں, تو پھر ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہیکل کے اندر ہمیں پلرز ملتے ہیں, ستون ملتے ہیں. تو وہ جو خدا کا مقدس تھا, ہیکل تھی, اس کے سیم میں 2 پلرز تھے, ایک کا نام یاکن تھا اور دوسرے کا نام بوئز. اور یاکن کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا اسے تیار کرے گا, اور بوئز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں قدرت ہے. تو جو رائٹ جو ستون تھا, پیتل کے یہ ستون 12 ہاتھ کے گھیرے تھے, ان کے اوپر کراؤن تھے, جالیاں تھیں. تو یہ بیوٹی تھی. ہیکل کے یہ 2 ستون بتاتے تھے کہ یہ ہیکل کس قدر جو خوبصورت ہے, اور ان پلرز نے جو ہے یہ جن کا نام یاکن اور
जिसका नाम बॉयज था, तो इन नामों से जो फ्यूचर की हैकल है वो सामने वकूफ के अंदर आ रही है कि याकिन मैं उसे तैयार करूंगा, यानी वो मकदस तैयार होगा, और दूसरे पिलर का मतलब कि उसमें कुदरत है। तो ये जो जोर आज की कलीसिया के अंदर है, जो होली स्पिरिट की तरफ से जोर है, और ये खुदावंद ने तैयार किया है। ये स्टैब्लिश जो चर्च हुआ है, और फिलडेल्फिया की कलीसिया में भी जो जोर है, लिखा मैं सतून बनाऊंगा, क्योंकि पीछे प्रेडिक्शन, पीछे जो उन सतूनों को खड़ा किया गया है। तो गोया पिछली हैकल की रौनक पहली हैकल की रौनक से ज्यादा होगी। तो वो जो पिलर्स हैं ये बता रहे हैं कि आज का जो पिलर कलीसिया के अंदर हमें उसने सतून बनाने के लिए कहा है। तो गोया कलीसिया के अंदर जो गालिब आएंगे, जो तालीम के ऊपर अमल करेंगे, अपने ईमान में कायम रहेंगे, खुदा ने जो प्रोग्राम दिया है तो ये वादा कर दिया गया है, रिवार्ड में दे दिया गया है कि जिस तरह हैकल के दो सतून नजर आते थे वो खड़े रहते थे, पहली निगाह डोर के ऊपर और उन सतूनों पे पड़ती थी। तो हैकल का दरवाजा क्राइस्ट है, वो दरवाजा खुला हुआ है कलीसियाओं के अंदर, और वो सतून जो है उसके साथ ईमानदार हैं, वो कायम कर दिए गए हैं। लिखा है वो फिर बाहर ना निकलेंगे, यानी वो अबाइड कायम कर दिए गए हैं, यानी खुदा के उस बादशाह से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वो गालिब आएंगे, खुदा के साथ चलेंगे, जो कलीसियाएं रूल कुदस की एनॉइंटिंग में है, उसके ताबे हैं, चिराग रोशन है, अपनी तालीम की खबरदारी करते हैं, थामे हुए हैं अपनी तालीम को, ईमान को, उस डोर के अंदर जो मिनिस्ट्री का दिया गया है, और अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा उनको जलाल देते हैं, गालिब आते हैं। तो ये अजर उनके लिए है कि वो अपने आप को सतून की हैसियत से, पिलर की हैसियत से, जैसे याकिन और बॉयज के पिलर थे, आप उस तरह देखें कि इस खुदा के मकदस के अंदर उससे हमें कायम कर दिया गया है। ये पिलर्स का सतून का मतलब। और दूसरी बात लिखा कि मैं उस पर अपने बाप का नाम लिखूंगा, यानी वो यहोवा के नाम से कहलाएंगे। जाहिर है जो यूहन्ना के खत में लिखा कि जो बेटे को जानता है वो बाप को भी जानता है, जो बाप को जानता है वो बेटे को जानता है। तो जब क्राइस्ट जो हमारा डोर है, दरवाजा है, और मिनिस्ट्री डोर उसने कलीसिया के अंदर खोले हुए हैं, और हमें उसने खिदमत दी है, कलीसिया के अंदर रखा है, सतूनों की तरह रखा है, अपने साथ रखा है, कायम रखा है, कभी खारिज नहीं होंगे, कभी बाहर ना निकाले जाएंगे। ये टेंपल कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये खुदावंद का मकदस है। तो लिखा कि वो उन सतूनों के ऊपर, उन जिंदगियों के ऊपर, यानी हमारी जिंदगी के अंदर हम अपने बाप यहोवा पर ईमान रखते हैं, तो गोया हम उसके नाम से कहलाते हैं। वो हमारा बाप है, क्योंकि हम लेपालिक फर्जंद हैं, तो गोया उसके नाम की वल्दियत उसके नाम से कहलाते हैं। तो ये पिलर्स वहां बताएंगे, यानी हम पिलर्स की तरह, सतूनों की तरह होंगे, हमारी जिंदगियों पर, हमारे माथों पर यहोवा का नाम लिखा जाएगा कि हम उसके फर्जंद हैं, वो हमारा बाप है। उसका नाम हमारी जिंदगियों में आज भी लिखा गया है, क्योंकि जब हम बेटे पर ईमान लाए हैं तो गोया बाप पर ईमान लाए हैं। तो उस वक्त ये नाम लिखा जाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपने यहोवा खुदा के फर्जंद हैं, लेपालिक बेटे बेटियां हैं। तो एक तो ये नाम लिखा होगा। दूसरा न्यू यरूशलेम का नाम, क्योंकि उसके अंदर रास्तबाज दाखिल होंगे, खुदा के लेपालक बेटे बेटियां, कलीसिया दाखिल होगी। तो गोया हमारे ऊपर न्यू यरूशलेम का नाम भी लिखा हुआ होगा। तो गोया ये हमारा सिटी है, हमारी मेरास है। वो डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम हमारे ऊपर लिखा हुआ होगा, बाप का भी। और फिर लिखा है कि मेरा नया नाम, यानी क्राइस्ट का न्यू नेम जो है वो भी हमारी जिंदगी में लिखा हुआ होगा। तो क्राइस्ट को हम मसाया जानते हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह जानते हैं। यीशु पैदा हुआ रूल कुदस के मसा से, वो मसाया कहलाया यीशु मसीह। नासरत का रहने वाला यीशु मसीह नासरी, उसका नाम इमैनुएल, यानी वो हमारे साथ इब्तदा इंतहा, अजल से अबद, अल्फा ओमेगा। तो बेशुमार नाम यीशु मसीह के, बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदा,
पर उस दिन एक नया नाम भी होगा, और वो नया नाम कलीसिया के लिए है। तो यशायाह की किताब के अंदर लिखा है कि उस रोज तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी। तो गोया कलीसिया जब वहां पहुंच जाएगी तो मैरिड कहलाएगी, हिब्रू में ब्यूला। तो जब क्राइस्ट का नाम होगा, ये तो ब्यूला होगी यानी मैरिड होगी। तो मैरिड होने से मुराद अभी तो निस्बत है क्राइस्ट से, उस वक्त वो हेड के तौर पर यूनाइट हम उसके साथ हो जाएंगे, वो एज हस्बैंड के तौर पर हाउस बाउंड, जो उस घर का मुख्तार है न्यू यरूशलेम का। तो गया उसका नया नाम होगा। होसिया की किताब के अंदर लिखा है, फिर तू मुझे बाली ना कहेगी, एशी कहेगी। एशी का मतलब होता है हस्बैंड वाली, शोहर वाली। तो वो ब्यूला और क्राइस्ट के हवाले से वो एशी कहलाएगा। तो गोया कलीसिया उसको एशी कहेगी। तो गोया हमारे ऊपर एशी का नाम यानी वो हमारा हेड है, कलीसिया का शोहर है। ये नया नाम वहां होगा और कोई खुदा के मकदस से ना निकालेगा। तो जो गालिब आएंगे ये उनको रिवार्ड दिए जाएंगे। और आज भी जैसा कि कलीसियाएं दुनिया भर के अंदर हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर जो गालिब आएंगे ये सारे रिवार्ड उनको दिए जाएंगे। और जब आपने पास्टर साइमन जी कहा कि आज की कलीसियाओं खादमों के लिए, बिलीवर्स के लिए, बिलीवर घरानों के लिए क्या सबक है, तो यहाँ ही सबक हमें मिलते हैं कि हमने गालिब आना है, हमने रिवार्ड लेने हैं। जब रिवार्ड लेने हैं तो यहाँ बिलीवर्स कलीसियाओं के अंदर हमारी फेलोशिप, रोटी तोड़ना, दुआ करना, तालीम पाना, अपनी जिंदगी ईमान में बसर करनी, खुदा के साथ वाबस्ता रहना, अमल करना खुदा के कलाम के ऊपर, उसका इनकार नहीं करना, जो डोर खुला है उसके ऊपर हम कायम रहें, उसकी उस मिनिस्ट्री को, उस तोड़े को जाने, वर्शिप करें, उसकी इबादत, उसकी खिदमत करें। तो सबक यही है कि जो फिलडेल्फिया के कलीसिया ने सब्र के कलाम पर अमल किया, इनकार न किया, इसी तरह आज की कलीसिया हर दौर के अंदर इस ओपन डोर को, जो मिनिस्ट्री का डोर कलीसियाओं के अंदर खुला है, हम कोई काल वबा, कोई मुश्किल, कोई बिजनेस का नीचे जाना, ऊपर जाना, हम इसके ऊपर तवज्जो मत करें। जब उससे डोर खोला है वो हर बरकत देने वाला हमारे ऊपर, हम जाने कि उसका हेमन हमारे लिए खुला है, उसके डोर खुले हुए हैं हमारे लिए। लोगों को भी उस आसमान की बादशाही में लाएं और खुद भी कायम रहे और खुदा मुझसे वो सारे रिवार्ड हासिल करें। उस वक्त भी करेंगे और यहां पर भी हम पिलर्स की तरह कलीसियाओं के अंदर दिखे, याकन और बोइस की तरह पिलर्स की तरह हम दिखें, रूह से मामूर कलाम पर अमल करते हुए हम दिखें। तो फिलडेल्फिया की कलीसिया से कोई शिकायत नहीं है, उसने डोर खोला हुआ है। और जो जोर हमारे पास है, जो सेवन स्पिरिट्स की अनॉइंटिंग हमारे पास है, जो तालीम डॉक्ट्रिन हमारे पास है, जो कलाम का डोर खुला हुआ है हमारे लिए, तो उसके ऊपर अमल करें, ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। और कलीसिया में शिरकत ये बताएगी, लोग जानेंगे कि खुदा को इनसे मोहब्बत है जो कलाम को सुनते हैं, खुदा के कदमों में पास्टर साइमन रहते हैं। तो हमें हमेशा थामे रहना है ताकि कोई हमारा ताज छीन न ले। और जो रेवलेशन की ऑफ डेविड का है, ये डोर खुदावंद ने खोला है, ये इख्तियार उसी के पास है। वो हमारा बादशाह भी है, हमारा हाई प्रीस्ट भी है और हमारे साथ रहता है, कलीसियाओं में रहता है। उसने हर चीज हमारे लिए कायम कर दी है, हम कायम रहे और की ऑफ डेविड के रेवलेशन को समझते हुए कि ये डोर खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं कर सकता। और रिजॉइसिंग टाइम में इसको मैं क्लोज करूंगा इस आयत के साथ, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर, पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर कि है खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा और आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। और आज हमने फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में जाना और दाऊद की कुंजी के बारे में हमने जाना कि खुदा के साथ किस तरह ये कलीसिया वफादारी और कामलियत में आगे बढ़ रही थी और खुदा ऐसी चीजों को पसंद करता है। और इन दरवाजों को खोलने से मुराद ये है कि वो दरवाजे और वो रिसोर्सेज जो खुदा अपने खादमों को फराहम करना चाहता है, उनकी खिदमत के मुताबिक वो दरवाजे खुलते चले जाते हैं और इन दरवाजों को जिनको खुदा ने खोला है कोई इनको बंद नहीं कर सकता। और इसके अलावा हमने की ऑफ डेविड के हवाला से डॉक्ट्रिन को और इस मुकाशफे को जाना और इसके अलावा
रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने सतून के हवाला से, पिलर के हवाला से, जो कायम रहते हैं, अपनी जगह पे हिलते नहीं, अबाइड रहते हैं, इसके मुतालिक हमने जाना और आप इस टीचिंग से ज्यादा बरकत को हासिल कर रहे हैं। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, टेंपल ऑफ गॉड चर्च को जो कि बैतलहम चौक बाहर कॉलोनी लाहौर में वाक़, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन इटर्नल रिफ्यूज के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, जिसमें आप आकर प्रस्तिश के जरिए और दुआओं, मनाजातों और इल्तिजाओं और इस कलाम को सीख कर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, आमीन।